बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 30 जून मंगल का दिन है और आज इमरान खान से मुलाकात का दिन है। अहम मामलात हैं, कुछ अमरीकी पैगामात भी खान को पहुंचे, इसकी तफसील आपको बताता हूँ। पहले डेवलपमेंट्स और अपडेट्स आपको बताऊँ। पहले तो ईरान अमरीका के मुज़ाकरात इंतहाई ख़तरे में। बैठक कतर में आज जो ईरान के इनकार के बाद अब नज़र आ रहा है कि ट्रंप ने भी मुआहदे से निकलने का, नुकात मानने से इनकार किया है। मिडल ईस्ट के हालात अबतर होने, इराक के ज़रिए ईरान में ज़मीनी फ़ौज 6.5 लाख लोग शामिल करने की कोशिश, और बगदाद में टैंक, अमरीकी टैंक नज़र आ चुके हैं। शाम, लेबनान, इराक में बड़ी फौजी कार्रवाइयाँ, और शाम में भी अभी एंट्री का, तुर्की का मुदाखलत का मामला बढ़ता जा रहा है। मोहसिन नकवी भी सऊदी अरब पहुँचा है, सऊदी अरब जन्म का तनाज़ा भी, और पाकिस्तान की इसमें एंट्री भी होने वाली है। अमरीकी इंटेलिजेंस को ट्रंप को हटाने से रास्ते से ये भी मामला, अबनाए हरमज़ का निज़ाम भी दरहम बरहम है। वहाँ पर भी अमरीकी जो फ़ौज है वो ईरान की नेवी के सामने है, और पाकिस्तान का भी इसमें बड़ा अहम किरदार होने जा रहा है। आयतुल्लाह खमनाई के जनाजे की तैयारियां भी, 4 करोड़ लोगों से ज़ायद की शिरकत, स्पेशल दस्ते ईरान में तैनात किए जा रहे हैं, नई फ़ौज, और ये दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा बनने जा रहा है। इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से जो अहम पैगामात हैं, एक बहन की मुलाकात के लिए इस्टेब्लिशमेंट क्यों तैयार है, और ईरान जंग समेत इमरान खान को क्या पैगामात दिए जा रहे हैं। अडयाला जेल से 14 कैदी फरार हुए, ये भी एक बड़ा अजीबोगरीब मामला आपको बताता हूँ। और बलूचिस्तान की बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल, वहाँ जो हालात रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियोज़ नज़र आ रही हैं। क्या कंपनी ने बलूचिस्तान में सरेंडर कर दिया है? पाकिस्तान में एक दिन में अफसोसनाक खबरों का ढेर भी। जनरल रानी हुकूमत के अवामी टैक्स के पैसों पर, एक तरफ जहाज़ों पर बेशर्मी से गुफ्तगू, और अवाम का सचमुच में कफन उतार लिया गया है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना भी वतन वापस जाने का ऐलान करें। तफसील से तमाम खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो अभी सबसे बड़ी खबर जो चीन की तरफ से, इनके इंटेलिजेंस की तरफ से, फिर इनके जो प्रोफेसर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जंगी माहिरीन हैं, इन्होंने अभी अमरीकी मीडिया पर इंकशाफ कर दिया, और उसके बाद फिर ईरान के जो प्रोफेसर हैं ममदानी, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि 6,60,000 फ़ौज मौसम का इंतज़ार कर रही है कि गर्मी का मौसम बदले और बड़ी तादाद में ये ईरान दाखिल हो, खिते के दीगर ममालिक को भी शामिल करें। और इस वक्त सिर्फ मुज़ाकरात के मामले पर वक्त हासिल करने की कोशिश है। फ़ौज दाखिल ईरान में कैसे होगी वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन यहाँ इस वक्त अबनाए हरमज़ के हालात भी इंतहाई कशीदा है। अमेरिका की फ़ौज, इनकी जो बहरिया है, नेवी है, फ़ज़ाई फ़ौज है, वो अबनाए हरमज़ में ईरान के सामने है, और तनाव आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होता जा रहा है दीगर ममालिक की तरफ। मामला ज़ाहिर है इराक़ में, जहाँ से ईरान के ज़रिए इन्होंने जंग शुरू करनी है, ज़मीनी फ़ौज दाखिल करनी है, और ये सिविल वॉर वाले मामलात इसीलिए इन ममालिक में बनाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर लेबनान, शाम और इराक़ में। फिर सऊदी अरब की जो यमन के हौसियों के साथ जंग की ख़तरनाक सूरत हाल की वीडियोज़ आज मंजर आम पर आ रही हैं। इसराइल भी अपने सारे के सारे कार्ड्स खोल के बता रहे हैं। ये नज़र आ रहा है कि जो अभी अमरीकी सेंट्रल कमांड के जो एडमिरल ब्रैड कूपर की मुलाकातें हुई, लेबनान में मामलात वो तय करके आ गया। इराक़ के वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया जा रहा है, कि सुप्रीम लीडर के जनाजे की जो तैयारियाँ हैं, ये सिर्फ इंतज़ार है इस वक्त। अबनाए हरमज़ में जो हालात हैं, वो ओमान ईरान का सबसे करीबी हामी दोनों तरफ खेल रहा है। अमेरिका के कहने पर ओमान जहाज़ों को रास्ता भी दे रहा है, और साथ साथ फ़ीस और टोल के मामले पर वहाँ ईरान के साथ मुत्तफ़िक भी हैं। यानी आमदोरफ्त को फ़ीस के नाम पर, नया नाम, खिदमात के नाम पर मुख्तलिफ ममालिक से और कंपनियों से रजामंदी की फ़ीस भी ली जा रही है। लेकिन इस सारे मामले पर अबनाए हरमज़ के बंद होने का जो 20% तेल का मामला है, रसद का मामला है, उसके नुकसान वाले ममालिक में ज़्यादातर जो है वो एशिया के, जिसमें हिंदुस्तान, चीन, जनूबी कोरिया, ताइवान और जापान। लेकिन जो ज़्यादा नुकसान है वो तो खैर ये ममालिक तो नकद पे तेल ले लेते हैं, लेकिन असल मामला पाकिस्तान का है, इरीट्रिया का है, मेडगास्कर का है। ये 80% मिडल ईस्ट के तेल पर चलने वाले ममालिक अब शदीद खतरात का शिकार होने वाले हैं। मुज़ाकरात के हवाले से ट्रंप ने ट्वीट करके दावा किया कि दोहा में कतर में उसके ईरान के साथ मुज़ाकरात हैं। $6 अरब भी कतर की तरफ से दिलवाए गए, लेकिन 2 नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर कतर पहुंचे हुए ईरान की, लेकिन वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमारी तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और किसी लेवल पर भी नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात तभी होंगे जब ये जो मुफाहमती यादाश्त अभी फ्रांस में दस्तखत हुए, स्विट्ज़रलैंड में उस पर अमल दरामद जब तक नहीं होगा, उसकी एक एक शिक पर, उस वक्त तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतरी की तरफ जा रही है, और शुरू की जा रही है ज़ाहिर है लेबनान और शाम की तरफ से, जहाँ सिविल वॉर शुरू हो चुकी है, और उसमें अब तुर्की की भी बरह रास्त एंट्री हो रही है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि असल मामला इसराइल की तरफ से है। ये पूरी कोशिश की जा रही है कि ईरान के साथ दोबारा जंग शुरू की जाए और ज़मीनी जंग हो, फ़ौज दाखिल की जाए, क्योंकि फ़ज़ाई हमलों का वो फ़ायदा नहीं हो सका जो ये उम्मीद कर रहे थे। फ़ज़ाई हमलों के जवाब में ज़ाहिर है ईरान मिडल ईस्ट के ममालिक पर हमले करता है, जिससे अमरीकी अड्डों को नुकसान पहुँच रहा है, और वहाँ पर ज़ाहिर है उन्हें वो उससे रोकना चाहते हैं।
اسرائیلی وزیر دفاع نے آج یہ باقاعدہ اعلان کیا کہ اسرائیل ایران کی جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے، اس کی تیاری مکمل ہے۔ غزہ، شام، لبنان میں یہ پیچھے ہٹنے سے انکار کر رہے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے ایڈمرل کوپر کی ملاقات کے بعد انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھول جائیں کہ ہم اسرائیل لبنان، شام یا عراق میں سے اس خطے کو چھوڑے گا، بلکہ شام اور لبنان میں انہوں نے جو مزید فوج داخل کی ہے وہاں پہ بڑی کارروائیاں چل رہی ہیں، شدید حملے بھی ہو رہے ہیں، جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، اور لبنان کی فوج کو اب باقاعدہ جنوبی لبنان میں شامل کر لیا گیا ہے، جس میں لبنان کے صدر نے اس امریکی سینٹ کام کمانڈر کے ساتھ طے کیا ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ لبنان کا وہ آرمی چیف کمانڈر جنرل ریڈولف ہیکل بھی تھا جو ابھی پچھلے ہفتے پاکستان میں آرمی چیف سے مل کر گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں اپنے کہ اسرائیل کی فوج لبنان کی فوج کو سامنے رکھ رہی ہے، جنوبی لبنان میں وہاں حزب اللہ کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کی طرز پر آپریشن کرنا چاہتے ہیں، اور فیلڈ مارشل آپ کو پتہ ہے تجربہ کار ہیں آپریشنز میں، اور پاکستان کے حالات تو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، یہ ان کا تجربہ ہے 4 سال میں جو پاکستان کے فوجی کتنے شہید ہوئے ہندوستان کے ساتھ تمام جنگوں کی شہادتوں سے زیادہ ان 3 سالوں میں۔ بہرحال اب صورتحال جو یمن میں وہاں بھی معاملات بڑی تیزی سے سعودی عرب کے ساتھ ان کے بگڑ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے جو حامی گروپ ہیں وہاں وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور جو حوثیوں کے انصار اللہ بریگیڈ ہے پوری، ان کی مزاحمت کی اگر آپ وہ صحرا کے اندر فوج کی ویڈیوز دیکھیں، وہ گاڑیاں دیکھیں، کہ جنگی تیاریاں دیکھیں، تو یہ یمن کے تمام قبائل اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کسی بھی وقت جو ہے طوفان تیار ہے، صرف ایک چنگاری لگنی اور آگ بھڑک جائے گی۔ ابھی محسن نقوی سعودی عرب گیا ہے، وہاں اس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یاد رکھیں یمن میں پہلے بھی پاکستان کی فوج کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اب سعودیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے، اس لیے یہ صورتحال اس لیے خطرناک ہے۔ اب اسرائیل کے معاملے میں چونکہ نیتن یاہو کا 30 سالہ اقتدار ختم ہو رہا ہے، تو جس طرح پھڑپھڑاتا ہوا چراغ آخر میں خطرناک ہوتا ہے، یہ اسی طرح ہے۔ یہ شام اور لبنان کے معاملات اسی لیے شروع کیے گئے ہیں، جس پہ اسرائیلی وزیر دفاع نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہمیں فی الحال لبنان میں جو حزب اللہ پر حملوں کے لیے امریکہ نے روک لیا ہے، لیکن شام اور عراق میں ہمیں نہیں روک سکتے، ہم صرف انتظار کر رہے ہیں مذاکرات ختم کرنے کے اعلان پر، اور اسی دن پھر اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا۔ ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے دباؤ ہے، لیکن 6.5 لاکھ فوج داخل کرنا، اور یہ نظریں صرف ان کی سپریم لیڈر کے جنازے کے بعد مڈل ایسٹ کے معاملات پر ہیں۔ اب ٹرمپ کا ظاہر ہے مڈ ٹرم کا الیکشن بھی ہے، اور اس کی جان کے حوالے سے بھی اس کے اپنے سابقہ انٹیلیجنس دعوے کر رہے ہیں کہ اگر اس نے یہ جو ایران مخالفت کر رہا ہے جنگ کی، تو اس کی جان خطرے میں ہے، جان آف کینیڈی کی طرح۔ لیکن یہ امریکہ اسرائیل کی ظاہر ہے نورا کشتی بھی نظر آتی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرح۔ زمینی فوج داخل کرنا پھر اس میں سب سے زیادہ معاملہ اہم ہوگا، اور پھر یہ جنگ ظاہر ہے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب اس میں ترکی کی جو شام کے حوالے سے بھی اعلانات آئے ترک صدر نے، اس لحاظ سے کہ ترکی کا یاد رکھے شام میں بڑا اہم اثر و رسوخ ہے، اور اسرائیل کے حوالے سے ان کی ٹویٹس باقاعدہ موجود ہے، بیانیاں موجود ہیں۔ احمد الشرع کو لانے میں اور بشار الاسد کو ہٹانے میں ترکی کا سب سے اہم کردار تھا۔ اب یہاں عراق میں صورتحال یہ ہے کہ امریکی ٹینک بغداد کی سڑکوں پر پہلی دفعہ نظر آ رہے ہیں سال بعد۔ وہاں ملٹری جرنیلوں سیاستدانوں کی بڑی بغاوت ہو چکی ہے، 47 سے بڑی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، اور اس تنازع میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا یہ ملک عراق اس لیے ہے کہ 1600 کلومیٹر کی ایران عراق کی طویل سرحد ہے۔ امریکی فوج کو یہاں سے لاجسٹک، اسلحہ، فوج کی نقل و حرکت، یہ ایک قدرتی راستہ بنا ہوا ہے۔ پھر امریکہ کے اندر عراق میں مختلف مقامات پر امریکہ کی بہت بڑی فوج موجود ہے، انٹیلیجنس، فضائی حملوں میں معاونت یا سپلائی میں مدد مل سکتی ہے۔ پھر اس میں عراق کی حکومت ظاہر ہے، اس کی اجازت چاہیے، مدد چاہیے، تعاون چاہیے، اور عراق جو اس وقت ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ تعلقات بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو عراق کے علی الزیدی نیا وزیر اعظم ہے، یہ سپریم لیڈر کی شہادت کے سلسلے میں اس وفد کے بھی استقبال بھی کر رہے ہیں۔ کربلا میں ان کی وہ جسد خاکی لانے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، جس پہ ایران اپنے اسپیشل دستے بھی بھیجے گا۔ ان کی جو مزید دامی وہ جو فوج ہے پاسداران انقلاب کے ماتحت کام کرنے والی داخلی سیکیورٹی کی فوج ہے، لیکن انہیں بھی تعینات کیا جا رہا ہے، کیونکہ 4 کروڑ لوگوں کی آمد کی توقع ہے کہ یہ سپریم لیڈر کا جو جنازہ ہے یہ صرف ایران میں نہیں بلکہ عراق، شام، لبنان سمیت تمام ممالک سے جو لوگ آئیں گے، ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا دنیا کا اجتماع ہوگا، اور جو بھی معاملہ ہوگا اس کے بعد ہی ہوگا۔ اگر اس دوران کچھ ہوا تو پھر ظاہر ہے تیسری عالمی جنگ ہی نظر آ رہی ہے، لیکن مڈل ایسٹ کے حالات تو اس وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے ان میں آپ کو تبدیلیاں آتی ہیں، وہ میں اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ اب ذرا پاکستان کی طرف آئیں، جہاں آج منگل کا دن ہے، خان کی ملاقات کا دن۔ ایک طرف تحریک انصاف پنجاب کے تمام رہنماؤں کو بلایا گیا ہے، اس دفعہ انہوں نے 11 رکنی کمیٹی بھی بنائی ہے، جو قومی صوبائی اسمبلی، سینٹ کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور پارٹی عہدیدار ہیں، ان کی حاضری پر نظر رکھیں۔ 11 رکنی کمیٹی۔ اہم معاملہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس بھی کنفرمیشن ہے کہ بشرا بی بی کی خاندان کے ساتھ آج ملاقات شاید کروائیں، ان کی بیٹی یا ان کی بھابھی سے، اور یہ انہیں پیغام بھی بھجوا دیا گیا تھا۔ عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے دیکھیں 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور دونوں اہم ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے محسن نقوی کے ذریعے جو نورین خان نیازی کو درخواست دینے کا کہا کہ درخواست دیں، پھر ہم ایک بہن کی نورین خان کی ملاقات عمران خان سے کروا سکتے ہیں۔
علیمہ خان نے اسے رد کیا کہ ملاقات کروا کے ایسا پیغام جاری کروانا چاہتے ہیں کہ پھر عمران خان کی اگلے 6 مہینوں کے لیے قید تنہائی میں ڈال دیں اور 6 مہینے نے مزید موقع مل جائے اس نظام کو. ہم اس معاملے کا مکمل حل چاہتے ہیں. کسی حکومتی ٹاؤٹ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کو ساتھ لے جا کے ملاقات کروانا بہتر نہیں ہے. اب اسٹیبلشمنٹ اس وقت کوشش کری کہ علیمہ خان کو غلط ثابت کریں. تو ویسے تو وہ دیکھیں 2 بہنوں کی ملاقات کروا دیں ایک کی بجائے تو وہ جیت سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ علیمہ خان ملاقاتیں بند کرواتی ہیں. بہرحال اس کو 9 مہینے عمران خان کی قید کو ہو چکے ہیں. صحت کا معاملہ بھی ہے اور عوام کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے ان کی آنکھ کے حوالے سے, وزن کے حوالے سے. تو ملاقات اگر ایک بہن کی بھی ہو تو خیریت کی اطلاع تو مل سکتی ہے, پیغام مل سکتا ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا, دیکھیں عمران خان سے ملاقات کا, ان کی صحت کا معاملہ ان کے نظریے سے اب پیچھے چلا گیا. یہ جو عمران خان قربانی دے رہے ہیں پچھلے 3 سال سے زیادہ بے گناہ جیل میں ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, یہ ادھوری ملاقاتیں ان کی قربانی اور نظریے پر بلا شبہ فرق ڈالتی ہیں. عمران خان دیکھیں اس میں اپنی پارٹی کو ہدایت نہ دیں, کوئی لائے عمل کو پلان نہ دے سکیں, کوئی موجودہ حالات میں راستہ نہ دکھا سکیں, تو پھر یہ ملاقات ایک بہن کی تو بھائی سے ضرور ہے, لیکن جو 25 کروڑ کے ایک مزاحمتی تاریخی رہنما کے شایان شان ہے یہ وہ ملاقات نہیں. کیونکہ یہ مزاحمت جو عمران خان کر رہا ہے یہ صرف پاکستان کی قوم کے لیے نہیں ہے, یہ عالم اسلام کے لیے بھی. یاد رکھیں یہ پاکستان کی قوم کا عمران خان نمائندہ اب نہیں ہے. یہ جو حالات اس وقت امت مسلمہ کے بنے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہاں عمران خان کے پائے جیسا رہنمائی معاملہ حل کر سکتے. یہ تو ٹاؤٹ ہیں جو معاہدے کرواتے ہیں. مغرب نے, امریکہ نے یہ باقاعدہ پلاننگ کر کے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. فارم 47 اور فیلڈ مارشل جیسا اقتدار اسی لیے مسلط کیا ہے. میرے پاس وہ کافی اہم معلومات ہے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے جو پیغامات آئے وہ میں پھر کسی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا جو امریکہ سے پیغام ہے. ابھی تو ہارون رشید صاحب نے بھی خبر دی ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو رہا کرنے کے پیغامات دیے. اس میں ظاہر ایران کا معاملہ بہت اہم ہے, یاد رکھیں, لیکن اصل گارنٹی نہیں چاہیے. غزہ ہو, فلسطین ہو, اسرائیل کا کوئی معاملہ ہو, عمران خان اس پہ نہ بولیں, کوئی بیان نہ دیں. عوام پر کوئی موبلائز کرنے کے لیے بورڈ آف پیس پہ, اسرائیل کو تسلیم کرنے, ابراہم اکارڈ 2 پہ, ایران کے معاملات کوئی گفتگو نہ کریں, میڈیا میں کوئی انٹرویو نہ دیں. تو پھر ہم ان کے ساتھ ان معاملے پر بولنے کو تیار ہیں. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے اندر جنہوں نے ابھی عمران خان کے معاملے پر رہائی کی آواز اٹھائی, کوشش کی. ابھی اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن یہ کوشش ساری یہ ہے. ظاہر ہے عمران خان کہاں مانتے ہیں بات, وہ پھر کیا بات کریں, بہت ساری ڈیٹیل ہے اس میں میرے پر. لیکن چلیں, ابھی تو ظلم و جبر کے اس دور میں دیکھیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج عمران خان اگر قید میں ہے تو وہ ظاہر ہے اسرائیل اور امریکہ کے حکم پر ہے. ورنہ پاکستان کی تاریخ میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2026 میں 9 مہینے عمران خان قید تنہائی میں ہوں. آج کے دور میں کیا یہ ممکن ہو سکتا تھا؟ یہ عمران خان کی جو جیل ہے, یہ غیر قانونی 9 مہینوں سے قید تنہائی ہے یا علاج کا معاملہ, یہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا تھا اس حالت میں. یہاں جو 74 سال کی عمر میں سابق وزیر اعظم, یاد رکھیں سابق وزیر اعظم بھی بنیادی انسانی حقوق کے مستحق ہیں, لیکن ظلم یہ ہے کہ 24 میں سے 22 گھنٹے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. ان کی کتابیں, علاج, ڈاکٹر, خاندان سے رسائی, بلکہ سلام کا جواب تک نہیں دیا جاتا. تو اس کی وجہ ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے. ابھی جسٹس سومرو کی عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے عمران خان کی قید تنہائی کا. سلمان صفدر لڑ رہے ہیں, ابھی جب یہ ویلا کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں یہی نقطہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ظلم کیوں ہے. پھر ان کی اہلیہ بشرا بی بی, دیکھیں وہ ایک گھریلو خاتون ہے, اس کا کیا قصور ہے کہ وہ صرف DGISI یا آج کے جو موجودہ آرمی چیف کی برطرفی پہ ملاقات نہیں کی. اتنا بڑا جرم کہ قید تنہائی میں ڈالا ہو, آنکھوں کا یہ حال کیا جائے, وہ مریم نامی اہلکار کے ذریعے جو ظلم کروایا جائے. آج وہ جج کو جب بتا رہے تھے تو وہ جو عدالت میں لوگوں نے بتایا جج کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کرے گا. اس نے IG جیل خانہ جات کو بلا لیا. اب IG جیل خانہ جات نے کیا کر رہا ہے, ان کے تو یہ حالات ہیں کہ ابھی اڈیالہ جیل میں آپ کو پتا ہے 14 خطرناک حوالاتی, یہ پولیس والوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر فرار ہو گئے. اندازہ کریں, 4 دوبارہ انہوں نے پکڑ لی کہ 10 کا کوئی پتہ نہیں. تو یہ اڈیالہ جیل ہے جہاں عمران خان کو رکھا ہوا ہے. ذرا ذہن میں رکھیں کہ وہاں حفاظت کے یہ معاملات ہیں, لیکن یہی عمران خان کی بہنیں ہوتی ہیں, طریقے صاحب کے ورکر ہوتے ہیں, انہوں نے تہس نہس کر دینے تھے. دیکھ لیں اب اس IG کو بلا کے کیا پوچھیں گے, وہ تو وہی کہے گا جو یزید کی فوج کی کمانڈر سپاہی کہتے ہیں, جی ہماری نوکری ہے کیا کریں, کیونکہ اس نے بھی ظاہر ہے ابھی نوکری بھی کرنی ہے, پھر پینشن لینی ہے, پھر ریٹائر ہونا ہے. اور اس ملک کو تو نوکریاں ملازمتیں ہی تو کھا گئی. اپنے پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس اسی لیے مار دیتے ہیں. قاضی فائز نے یہ جو باقاعدہ رشوت لی ہے, جو 23,90,000 پینشن جسے کہا جاتا ہے, جو سینٹ میں ریکارڈ سامنے آیا, آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے جج کی 10 لاکھ صرف وہ پینشن ہوتی ہے, اس کی 23,90,000. اس نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا؟ جرنیلوں کی پینشن آپ دیکھیں وہ آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گی. کارنامے کیا ہیں جرنیلوں کے؟ قاضی کے تو یہی کارنامے تھے, طریق انصاف کا بلہ چھینا, خان کے کیسز نہیں سنے, طریق انصاف کو کچلا, اس نظام کی مدد کی, 26ویں 27ویں ترمیم کا راستہ بنایا. جرنیلوں کے کارنامے آپ دیں, صرف بلوچستان میں دیکھ لیں, کشمیر میں دیکھ لیں, خیبر پختونخوا میں دیکھ, 24 سال سے پاکستان دہشت گردی میں پہلے نمبر پر ہے. یہ ان کی پرفارمنس ہے. ابھی تو ہم جو پاکستان کے اندر مذاق کرتے تھے نا کہ آپ لوگوں کا کفن تک اتار لیں گے, کفن لوٹ لیں گے, انہوں نے سچ مچ آپ کے کفن اتار لی ہیں. ملتان کی وہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ بزرگ کی وائرل ہوئی ہے,
وہ اپنے جوان بیٹے کی لاش جو ہے وہ چادر میں لے کے آ رہا ہے, اس کے پاس کفن نہیں ہے, اور اس کا پیسہ لوٹنے والی وہ دائی کی بیٹی جس کی والدہ ہولی فیملی کے سامنے اسپتال کے سامنے سرنجے میں بیچا کرتی تھی, میرے پاس لوگ موجود ہیں, دیکھا خود, وہ کہہ رہی ہے 10 ارب کا جہاز خریدا تھا, تمہیں کیا ہے. اور یہی بات نواز شریف کہتا تھا, میرے احساس سے کہتا تھا تمہیں کیا ہے. ایک بڑی زبردست کتاب ہے جنرل ضیاء خان کی اور جنرل رانی کے دور کی, نامعلوم کون, بریگیڈیئر ریٹائرڈ, نام ذہن سے نکل گئے, وہ کبھی آپ پڑھیں, وہ اس میں لکھتا ہے, کہتا ہے ہم اس دور میں جو کرتے تھے آمرانہ کام, لوگوں کو اغوا کرنا, اٹھوانا, مروانا, ہم کھل کے کرتے تھے, چھپاتے نہیں تھے. جنرل اور رانی دونوں اس خوف سے بالا تر تھے. آج آپ کے سامنے دیکھ لیں, مریم نواز کھل کے تسلیم کرتی ہیں. ان کے جتنے آمرانہ کام ہیں پنجاب میں, یہ جہاز خریدنے ہوں, سرجریاں کروانی ہوں, عہدے بانٹنے ہوں, سپریم کورٹ کے وفد کو سوئمنگ پول کے 5 کروڑ دینے, یہ سب کچھ وہ دھڑلے سے کرتی ہیں. ان کے وفاقی وزیر مشیر کھل کے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں خالی جہاز کیوں لے کے جائیں, اگر بیٹی کی سہیلی کی نوکرانیاں بیٹھ گئی تو کیا فرق پڑتا ہے, اگر 270 کا جیٹ فیول ہم بیچ رہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے, کہ وہ عاشقی کا کھیل ہے. حالات ہی ایسے ہیں, عوامی حمایت کی ضرورت نہیں ہے, ووٹ تو لے کر آئے نہیں. اب یہ دن دہاڑے آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھیں, یہ عہدے بانٹتے ہیں دن دہاڑے. ابھی پی آئی اے کو 10 ارب کا بیچا جس کا جہاز خرید لیا, وہ عارف حبیب گروپ کو دیا, اس کے ذریعے بورڈ آف ڈائریکٹر کون لگایا, وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جنرل انور علی حیدر, نام لکھ دیا, اس کے ساتھ منتخب کیا جیسے الیکشن جیت کے آئے ہوئے. اور جو ان کے اوپر یہ اس طرح کی بات چیت کرے, جیسے میں کہہ رہا ہوں, تنقید کرے, یہ جو قوانین بنا رہے ہیں, ابھی دیکھیں انہوں نے ایف آئی آریں کی ہوئی ہیں, بے تحاشا کی ہوئی ہیں, ہم سب پہ تو خیر دفعہ کرنے سے. ابھی رحیم یار خان میں جو ایف آئی آر ہوٹل میں 2 لوگ چائے پیتے, وہ ٹک ٹاک پر ویڈیو دیکھ رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے. سنا تو مارشل لا کے دور میں کرتے تھے کہ اغوا کرتے, انہیں اغوا کر کے ایف آئی آر ڈال دی. صدام حسین کے دور میں عراق میں اس کی ایک بدنامی زبانہ خفیہ ایجنسی اس طرح مخابرات کے نام سے, جس کو مخبر کہتے ہیں, اس کے مخبر پھیلے ہوا کرتے ہیں. لوگ اپنے گھروں کے اندر سیاست اور صدام کے بارے میں بات نہیں کرتے. یہ اسی انداز میں ظلم پھیلا کے حکومت کر رہے ہیں, بالکل اسی انداز میں. یہ جو قانون پنجاب میں انہوں نے بنایا ہے, ابھی آپ کو پتہ ہے خوف کیا ہے, کہ الیکشن بلدیاتی بھی آنے ہیں, پھر جو مار دھاڑ کی جا رہی ہے, لوٹ مار کی جا رہی ہے, جو ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے, اس پہ کوئی بولے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی. تو قانون کیا بنایا, اور یہ قانون براہ راست تحریک انصاف کے. تحریک انصاف پہ 65,000 زیادہ ایف آئی آر ہیں, ان کی گرفتاریاں ہیں. پنجاب میں ہر کو 150-200 سال تو سزائیں ہوئی ہیں. اکثریت ایسی ہے جنہیں بار بار گرفتار کیا گیا ہے. ہر بندے پہ 3-4 سے لے کے 15, 20, 50 ایف آئی آر ہیں. 9 مئی, 26 نومبر, 4 اکتوبر, ثانیہ مرید کے یہ ریلیاں نکالنا, جلسے جلوس, حکومتی حتیٰ کہ اسرائیل کے خلاف جو جلوس نکالیں گے ان پر بھی 9 ایف آئی آر ہیں. تو یہ تو آٹومیٹکلی اس قانون میں سیدھی سزا دیتے ہیں. تو یہ کوشش صرف اور صرف کیا ہے, ظلم اور جبر کے ذریعے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, بلوچستان میں اس وقت انٹرنیٹ بند ہے. یہ صرف وہ انٹرنیٹ کھول دیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, جس انداز میں وہاں کالعدم تنظیمیں دہشت گرد ڈھونڈ کے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. ابھی صرف اس ہفتے میں 25 سے 30 بڑے واقعات ہوئے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے, کیونکہ انٹرنیٹ بند ہے. بدترین دہشت گرد ہے وہ کراچی کا بزنس مین, ابھی 2 چھوٹی بچیوں کو معصوم لے گیا, کراچی سے کوئٹہ گیا, دشت میں راستہ بھولا اور شہید ہو گیا. زیارت میں 5 لوگ اغوا ہوئے, قلعہ سیف اللہ, دکی میں, نوشکی میں, وستونگ میں. آپ ان علاقوں میں سوچ نہیں سکتے, نو گو ایریا ہے, وہاں لوگ روز مارے جا رہے ہیں. ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں. اور یہی کام خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, یہی کام کشمیر میں ہو رہا ہے. صرف انہوں نے اس کے اوپر جبر سے فی الحال روکا ہوا, جیسے مودی نے آرٹیکل 370 کا کیا تھا. یہ جس کو رکنا ہے, اٹھنا ہے, جیسے سوشل میڈیا کا دور. پھر آپ دیکھیے گا کیا کیا ہے. اچھا, ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے کل ایک خبر تھی جو میں نے بھی دی تھی, کہ ان کی وصیت کا وہ معاملہ آیا کہ میں نہیں رہوں گی اور عمران خان کا ساتھ دیں گا. ان کے وکیل نے ابھی اس پہ بیان دیا ہے, ایسا کچھ نہیں, وہ خبر درست نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے یہ معاملات, وہ بزرگ بھی ہیں, کینسر پیشنٹ بھی ہیں, جو حالات انہوں نے بنائے وہ, لیکن وہ اس بیان میں تھوڑا سا ظاہر ہے وہ تصدیق نہیں ہو سکی. اس پہ میں بھی معذرت خواہ ہوں کہ وہ ہمیں تصدیق کرنی چاہیے تھی, لیکن ظاہر تصدیق کرنا ان حالات میں بڑا مشکل ہو چکا ہے یہ. اور جو ظلم اور جبر کی فسادی ہے اس وقت, تو کوئی جو بھی اس وقت کلیم کرے وہ ماننا ہی جاتا ہے جس انداز میں چل رہا ہے. اگلے ویلا تک کے لیے مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ مزید خبروں کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.